अदबी मैगजीन आईना का एक और शुमारा लेकर मैं सबिहा हाजिर खिदमत हूं। तमाम सुनने वालों को पुरखुलूस आदाब। जी दोस्तों, वक्त हो गया है एक और शुमारे का। आईना के तहत अदबी मैगजीन, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, अदब की कुछ असनाफ के साथ हम हर बार हाजिर होते हैं और आज के प्रोग्राम में भी सबसे पहले आपकी नजर करने जा रहे हैं एक अफसाना। खूबसूरत पैराए में बयान की जाने वाली वो कहानी जिसे हर खासो आम पसंद करता है। आज के दौर की हर दिल अजीज सिन्फ अफसाना, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये कहानी या अफसाना हमारे आसपास के ही किरदारों से मिलकर बनती है, बुनी जाती है और फिर अफसाना निगार हम सबके सामने अपनी इस काविश को पेश करता है जिसे हमेशा सराहा जाता रहा और आज के दौर में भी ये अपनी जगह बनाने में कामयाब है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत अफसाना जिसका उन्वान है कुर्बानी। अफसाना निगार हैं जनाब नंद किशोर विक्रम। शहर से कोई 2 मील दूर एक नई बस्ती वजूद में आई थी और वो लोग जो किराया दे देकर तंग आ चुके थे या जिन कुंबों के 3 नस्लों के अफराद में गुज़श्ता कई देहों से इजाफा हो जाने की वजह से जगह बहुत कम पड़ रही थी, उन्होंने अपनी तंगो तारीख और गुंजान गलियों से निकलकर इस नई बस्ती बाग़े जन्नत की जानिब रुख किया था। हालांकि वहां जन्नत वाली कोई बात नहीं थी, बस कुछ लोगों ने शहर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर कुछ खेत खरीद कर वहां 100-200 गज के प्लाट काट कर मज़कूरा गैर कॉलोनी की बुनियाद रखी थी। यहाँ कुछ अफराद ने अपने पुराने मकान बेचकर यहाँ पहले मकान से 3 गुना ज्यादा जमीन पर मकान तामीर कर लिया था और कुछ रुपया बचा लिया था। कुछ ने कर लेकर और बीवी के पुराने जेवर बेचकर किसी न किसी तरह से यहाँ अपने रहने के लिए जमीन खरीद कर उस पर 1-2 कमरे तामीर कर लिए थे और उस तरह बस्ती आहिस्ता आहिस्ता आबाद होने लगी थी। क्योंकि जमीन सस्ती थी, लिहाजा कुछ मुआशी तौर पर कमजोर लोगों ने सस्ती जगह देकर रिहायशी मकान बनाने की गरज से वहाँ प्लाट खरीद लिए और 4 दीवारी डालकर अंदर एक कमरा और रसोई तामीर करके वहाँ रहना शुरू कर दिया था, जहाँ न बिजली दस्तयाब थी और न पानी का कनेक्शन। रात को वो लोग लैंप जलाकर गुजारा करते और पानी पीने के लिए सब ने घरों में अपने अपने पंप लगवा रखे थे। कॉलोनी में अक्सर प्लाट खाली थे क्योंकि कुछ पैसे वालों ने मुस्तकबिल करीब में कीमतें बढ़ने की उम्मीद पर मुनाफा की गरज से प्लाट खरीद कर उन्हें खाली छोड़ दिया था। इस पर तुरा ये कि वहाँ न तो कायदे की गलियां थी और न रहने की सहूलियात, और मौसम बरसात में तो पानी घुटनों घुटनों तक आ जाता और इक्के दुक्के तामीर का मकानों तक पहुंचना बहुत तकलीफ दे और दुश्वार हो जाता। न मकान पूरी तरह से तामीर हुए थे और न कोई अशाए जरूरत खरीदने की सहूलत। आमदोरफ्त भी आसान न थी। नरेश ने भी अपने वालिद के इंतकाल के बाद भाइयों से अलग होने के बाद 200 गज जमीन खरीद कर यहाँ रहने के काबिल एक मकान बना लिया था, लेकिन उसका मकान चारों तरफ से खाली था और उबड़ खाबड़ गली में जो मकान थे भी वो भी एक दूसरे से दूर। जब कोई नया आदमी इस कॉलोनी में अपना मकान बनाना शुरू करता तो वहाँ के बाशिंदों को बड़ी खुशी होती कि चलो कोई तो कॉलोनी में आया, लेकिन नरेश का मकान कोई 1 साल तक बिल्कुल तन्हा खड़ा था। न उसके दाएं तरफ कोई मकान था, न बाएं तरफ, अकब में और न बिलमुकाबल। दिन तो किसी तरह कट जाता, लेकिन रात को उसे और उसकी बीवी एक नामालूम डर से खौफजदा से रहते कि आगे पीछे कोई सुनने वाला नहीं, अगर रात कुछ हो जाए तो। लेकिन एक दिन ईश्वर ने उनकी बात सुन ले और सुबह उठे तो उनके सामने वाले खाली प्लाट की बुनियादें खोदने के लिए चंद मजदूर जमा थे। उन्हें देखकर नरेश को इंतहाई खुशी हुई और उसे जल्दी से अपनी बीवी को आवाज दी, जो कि रसोई में चाय बनाने में मगन थी। वो भी उसकी आवाज से समझ गई कि कोई गैर मामूली बात है जो इतने जोर से उसे बुला रहे हैं। बाहर आई तो उसके सामने मजदूरों को बुनियादें खोदते हुए देखा, जिससे उसे बेपनाह खुशी हुई, जैसे उसकी लाठी निकल आई हो। इसके बाद नरेश ने बाहर जाकर बुनियादें खुदवारे साहब से दुआ सलाम की और अपना तारफ कराते हुए कहा, जनाब मेरा नाम नरेश है और इससे सामने का मकान मेरा है। इस पर प्लाट के मालिक ने बड़े जोर से उनसे मुसाफा करते हुए कहा, जी मेरा नाम सैयद अल्ताफ अली है, हम बरेली के रहने वाले हैं।
میں یہاں سیکریٹریٹ میں ملازم ہوں. کرائے پر رہنے کی وجہ سے گزر اوقات مشکل ہوتی تھی. سوچا یہاں اپنے 2 کمرے اور رسوئی کھڑی کر لیں، کم از کم کرائے سے تو نجات ملے گی. جی بہت اچھا وچار ہے، نریش نے کہا. آئیے سامنے کمرے میں بیٹھیں، آج دھوپ کچھ زیادہ ہی ہے. پھر نریش الطاف علی کو گھر لے آئے اور بیٹھک میں بٹھا کر اندر سے ٹھنڈا شربت لے آئے. اور پھر ان میں کچھ ہی دنوں میں قربت اتنی بڑھ گئی کہ جب بھی الطاف علی صبح و شام تعمیر کی رفتار دیکھنے، مستریوں کو ہدایت دینے اور ان کی ضرورت کا سامان باہم پہنچانے کے لیے آتے تو نیش سے بھی صلاح مشورہ ضرور کرتے، بلکہ کبھی کبھار تو نیش کو بھی خبر گیری اور نگرانی کے لیے کہہ دیتے. اور جب مکان تعمیر ہو گیا تو الطاف علی کی فیملی بھی وہاں منتقل ہو گئی. فیملی کیا تھی؟ میاں بیوی اور 2 بچے، ایک 4 سال کا لڑکا ارشاد اور ایک 2 سالہ نسرین. وہ لوگ بھی جلد ہی نیش کی فیملی سے گل مل گئے، کیونکہ نیش کا بیٹا سریش بھی کوئی 4-5 سال کا تھا. ان دونوں بچوں میں اچھی دوستی ہو گئی اور اتفاق سے ان دونوں کا داخلہ بھی ایک ہی اسکول میں ہو گیا، جہاں سے دونوں اکٹھے اسکول جاتے اور دونوں بچوں میں اچھی دوستی ہو گئی. اور اتفاق سے ان دونوں کا داخلہ بھی ایک اسکول میں ہو گیا، جس سے دونوں اکٹھے اسکول جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے. اور یہی نہیں، دونوں میں اتنی قربت ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں پاتے تھے. کبھی ارشاد سریش کے گھر چلا جاتا، کبھی سریش اس کے گھر چلا جاتا. یہی نہیں، دونوں کی بیویوں میں گہری دوستی ہوگی اور وہ بھی اپنے فرصت کے اوقات اکٹھے کاٹتی. جب شوہر دفتر اور بچے اسکول چلے جاتے تو دونوں سہیلیاں اکٹھی بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ بانٹتی اور ایک دوسرے کو مشورے دیتی. دونوں گھروں میں اتنی قربت ہو گئی کہ الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی دکھائی دیتے. شام کو جب الطاف اور نیش واپس آتے تو وہ بھی کوشش کرتے کہ اکٹھے بیٹھ کر چائے پئیں. کبھی الطاف نیش کے یہاں آ جاتے اور کبھی نیش الطاف کے گھر. ان دونوں نے مل کر کالونی کی بھی ایک سوسائٹی کام کر لی تھی اور ہر اتوار کو اکٹھے ہو کر کسی ایک کے گھر میٹنگ کرتے، جس سے سبھی کالونی والوں میں میل جول بڑھنے کے ساتھ ساتھ کالونی کو سدھارنے کی کوششیں بھی کی جانے لگیں. الطاف اچھے پڑھے لکھے نوجوان تھے. انہوں نے ایم اے تک تعلیم پائی تھی اور مرکزی سرکار میں کسی ڈپٹی سیکرٹری کے پی اے تھے. انگریزی میں خوب مہارت رکھتے تھے. کالونی والوں نے انہیں اپنے ویلفیئر سوسائٹی کا سیکرٹری بنا دیا، جس سے وہ سوسائٹی کے لیے وزیر اعلیٰ اور دوسرے افسران کو اپنی دشواریوں سے آگاہ کرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے وہاں بجلی فراہم کر دی گئی، پھر پمپ کی جگہ انہیں کارپوریشن کا پانی بھی فراہم کر دیا گیا. پانی اور بجلی کے آنے سے کالونی کی قسمت ہی بدل گئی. کالونی میں پلاٹوں کے ریٹ بڑھ گئے اور ساتھ ہی دھڑا دھڑ مکان بننے لگے اور ضرورت کی دکانیں بن جانے سے ہر چیز کالونی میں ہی دستیاب ہونے لگی. الطاف بڑے دیندار قسم کے انسان تھے. وہ نماز روزے میں کبھی قضا نہ کرتے اور انسانوں کی خدمت کرنا سب سے بڑا ضروری کام سمجھتے تھے. کالونی والے ابھی جب بھی کوئی دقت ہوتی ان کے پاس آ جاتے اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے اور وہ اس سلسلے میں ان کی آواز افسران تک پہنچانے کے لیے کئی درخواستیں بھیجتے اور ان کے کام سنور جاتے. ایک دن الطاف علی شام کو دفتر سے لوٹے تو اپنے ساتھ 1-2-3 ہفتے کا میمنہ بھی لے آئے تاکہ چند ماہ بعد آنے والی بقرعید کے موقع پر اس کی قربانی دے کر ثواب کمائیں. جو ہی وہ میمنہ لے کر داخل ہوئے، ان کا بیٹا رضا خوشی سے پاگل سا ہو گیا اور کبھی اسے گود میں اٹھاتا، کبھی اسے بسکٹ اور روٹی کھلاتا. پھر وہ اس ننھے سے بکرے کو اٹھائے سریش کے گھر پہنچ گیا اور اپنے دوست سریش کو دکھا کر کہنے لگا، دیکھ سریش، میرے ابا میرے لیے کیا لائے ہیں. سریش حیرانی سے اس ننھے منھے میمنے کو دیکھنے لگا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ بھی اس سے گل مل گیا اور انہوں نے اس کا نام سلطان رکھ دیا. وہ دونوں اسے سلطان سلطان کہہ کر پکارتے تو وہ بھی کان کھڑے کر لیتا. وہ دونوں سارا دن اسے کھیلتے رہتے اور اس کی خوب خدمت کرتے. کبھی اسے گھاس کھلاتے تو کبھی بسکٹ اور ڈبل روٹی. اس سے دیکھتے ہی دیکھتے میمنہ بڑھتے بڑھتے ایک زور بکرے کی شکل اختیار کر گیا، حتیٰ کہ اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ ان دونوں سے سنبھالا بھی نہیں جاتا تھا. اب وہ اسے زیادہ تر باندھے رکھتے اور اسے مختلف اشیاء سے اس کی خاطر تواضع کرتے. ان کے لیے کھلونا بھی تھا اور ان کا خاص مہمان اور ساتھی بھی.
پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلطان اتنا قداور اور زوراور ہو گیا کہ جو بھی دیکھتا اس کی تعریف کا یہ بیان نہ رہتا، اور الطاف علی اور اس کی بیوی نسرین خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ عید میں اس بکرے کی قربانی دے کر وہ ثواب کمائیں گے اور اپنی آخرت کو سنواریں گے، مگر ننا، رضا اور سریش ان باتوں سے بے نیاز بکرے کی روٹی، بسکٹ، ڈبل روٹی، سبز گھاس اور سبزیوں سے خاطر تواضع کرتے اور اس کے آگے گھومتے اور کھیلنے میں منہمک رہتے۔ مگر ایک دن ایسا آیا کہ جب لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے اور قربانی کے لیے اپنے پالے پوسے بکروں کی قربانی دینے کی تیاری کر رہے تھے، تو اپنے بکرے سلطان کی قربانی کی خبر سن کر رضا اور سریش دونوں اداس ہو گئے۔ الطاف علی نے اپنے بیٹے رضا کو بہت سمجھایا کہ قربانی کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور ہر مسلمان اپنی توفیق کے مطابق قربانی دیتا ہے، مگر یہ بات ان بچوں کو نہیں بھا رہی تھی اور وہ سلطان کی قربانی کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، کیونکہ بکرا نہیں انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ مگر ان کی ذرا بھی نہیں چلی اور صبح عید کے دن الطاف حسین نے بکرے کو کھونٹے سے کھولا اور سب عزیزوں کی موجودگی میں اسے قربانی کے لیے قصاب کے پاس لے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر ان بچوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، ابا اسے مت لے جاؤ، ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور بکرے کو زبردستی کھینچتے ہوئے قصاب کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے، اور بچے روتے روتے تھک کر گہری نیند سو گئے اور انہوں نے عید بھی نہیں منائی۔ شام تک عید کی جامع گرمی بھی مدھم پڑ گئی، مگر رضا پھر بھی نہ جاگا۔ تب الطاف علی کمرے میں اسے جگانے کے لیے پہنچے، مگر کئی آوازیں دینے کے بعد بھی وہ نہ جاگا، تو انہوں نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور بڑے پیار سے کہا، بیٹا اٹھو، دیکھو دیکھو ہم تمہارے لیے کیا لائے ہیں۔ مگر رضا پھر بھی نہ اٹھا۔ اب انہوں نے کہا، دیکھو باہر تمہارا دوست سلطان تمہیں بلا رہا ہے۔ سلطان کا نام سنتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر کی طرف دوڑ پڑا جہاں سلطان بندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اسے لپٹ گیا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اسے زور زور سے سریش کو آواز دی، سریش دیکھو سلطان واپس آ گیا ہے۔ سلطان کا نام سن کر سریش اور اس کے گھر والے بھی دوڑے دوڑے آئے۔ سریش بھی رضا کی طرح سلطان کے گلے مل کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اب جب دونوں اس کے ساتھ کھیل رہے تھے تو نریش نے الطاف سے اپنی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، الطاف بھائی یہ کیسے ہوا اور یہ سلطان؟ الطاف علی نے بڑی سنجیدگی سے رک کر کہا، نریش بھائی میں بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر سلطان کو لیے قربانی کے لیے قصاب کے یہاں جا رہا تھا، اور بچوں کی رونے اور چیخنے آوازیں میرا تعاقب کر رہی تھی اور میرا ضمیر نہ مانا، لہذا میں نے دوسرا بکرا قربانی کے لیے خریدا اور اس کی قربانی دی اور سلطان کو واپس گھر لے آیا، کیونکہ کسی کو ناخوش کر کے یا دل دکھا کر کوئی قربانی دینا شاید اللہ کو بھی منظور نہیں۔ تو سامعین، ابھی آپ نے جناب نند کشور وکرم سے ان کا افسانہ سنا، عنوان تھا قربانی۔ بہت ہی خوبصورت سی کہانی اور یقیناً آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ کبھی کبھی یہی لگتا ہے کہ بالکل ہمارے آس پاس ہی کہیں یہ کردار موجود ہیں یا شاید ہم ان سے کہیں نہ کہیں ملے ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور مقبول ترین صنف ہے شاعری، جسے ہر خاص و عام پسند کرتا ہے۔ آج کے پروگرام کی اگلی پیشکش کے طور پر ہم آپ کو سنوا رہے ہیں محترمہ عذرا نقوی سے ان کا کلام۔ جشن آزادی مبارک ہو تجھے عرض وطن، کیا کہنا ہے، جشن آزادی تیری رونق و شوکت و جشن آزادی تیری عظمت کو سلام، اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتی میں، بس میرے خواب مجھے لوٹا دے۔ بہت اچھا ہے، بس میرے خواب مجھے لوٹا دے، واہ، مجھ کو ورثے میں ملے تھے وہی تابندہ خواب، کیا کہنا ہے، جو کبھی زیست کا عنوان ہوا کرتے تھے۔ خواب تھے ایک نئے دور کی تیاری کے خواب، واہ، ایک نئے دور کی تیاری کے خواب، عام انسان کی عزت کے، اخوت کے، رواداری کے خواب، کیا کہنا ہے، امن و انصاف کے، تہذیب کے، خودداری کے خواب۔ بہت اچھا ہے، بے یقینی کی عداوت کی گھنی دھند میں ڈھونڈوں کیسے، بہت اچھا ہے، بے یقینی کی عداوت کی گھنی دھند میں ڈھونڈوں کیسے وہ امیدوں کی وراثت میرے گم گشتہ خواب۔ کیا کہنا ہے، جشن آزادی مجھے یاد ہیں سب،
اپنے بچپن کی وہ روشن صبحیں، واہ جشن آزادی کے شاداں منظر، سارے وہ حب وطن کے نغمے جن کے آہنگ پہ آنکھوں میں دیے جلتے تھے، کیا کہنا ہے؟ جن کے آہنگ سے آنکھوں میں دیے جلتے تھے، جن کے ہر لفظ پہ ایقان ہوا کرتا تھا، کیا کہنا جن کے ہر لفظ پہ ایقان ہوا کرتا تھا. جشن آزادی میں قربان تیری عظمت کے، جشن آزادی میں قربان تیری عظمت کے، بس یہی مانگ رہی ہوں تجھ سے، واہ بس یہی مانگ رہی ہوں تجھ سے، مجھ کو لوٹا دے یقین کی جنت، بہت اچھا. مجھ کو لوٹا دے یقین کی جنت، وہ امیدوں کی وراثت، میرے تابندہ خواب، تاکہ میں اپنی نئی نسل کو بھی ان کی امانت سونپوں. واہ واہ واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. غزل پیش کرتی ہوں کہ جی ارشاد ہے. غور سے سنیے گا کہ داستان زندگی لکھتے مگر رہنے دیا، داستان زندگی لکھتے مگر رہنے دیا. داستان زندگی لکھتے مگر رہنے دیا، اس کے ہر کردار کو بس معتبر رہنے دیا، بہت اچھا بہت اچھا. اس واہ کے ہر کردار کو بس معتبر رہنے دیا، کہنا داستان ہے؟ زندگی لکھتے مگر ارے واہ واہ. رہنے دیا، کیا اس کہنا؟ کے ہر کردار کو بس معتبر رہنے دیا. کوئی منزل کوئی مفروضہ نہ تھا پیش نظر، بہت اچھا. کوئی منزل کوئی مفروضہ نہ تھا پیش نظر، زندگی ایک زیر پا ایک رہ گزر تھی، رہ گزر رہنے دیا. بہت اچھا بہت زیر پا ایک رہ گزر تھی، رہ گزر رہنے دیا. اور شور کرتی بھاگتی دنیا میں شامل بھی رہے، شور کرتی شور بھاگتی کرتی دنیا میں بھاگتی شامل بھی دنیا رہے. میں شامل بھی رہے، ایک سر مدھم سا دل کے ساز پر رہنے دیا. بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. اور وقت کے بہتے ہوئے دریا پر کشتی ڈال کر، واہ واہ. وقت کے بہتے ہوئے دریا پر کشتی ڈال کر سارے اندیشوں سے خود کو بے خبر رہنے دیا، واہ سارے اندیشوں سے خود کو بے خبر رہنے دیا. واہ واہ. اور خود غرض تھوڑا سا ہونا بھی ضروری تھا، مگر خود غرض خود تھوڑا غرض سا تھوڑا سا ہونا بھی ضروری تھا، مگر سچی بات. تجربوں سے سیکھ کر بھی یہ ہنر رہنے دیا. واہ 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 خود واہ. غرض تھوڑا سا ہونا بھی ضروری تھا، مگر تجربوں سے سیکھ کر بھی یہ ہنر رہنے دیا. ساری دنیا کے لیے ہر شب دعائے خیر کی، بہت اچھا ہے. ساری دنیا کے لیے ہر شب دعائے خیر کی، ذکر اپنی خواہشوں کا مختصر رہنے دیا، واہ واہ ذکر واہ. اپنی خواہشوں کا مختصر رہنے دیا. اور یہ شعر سب سنے. خاص توجہ چاہوں گی کہ کیوں کوئی دیکھے ہمارے دل کی ساری مملکت، بہت اچھا ہے. کوئی کیوں دیکھے ہمارے دل کی ساری مملکت، ایک جھلک دکھلائی ہے اور بیشتر رہنے دیا. کیا کہنا ہے. یہ تھی محترمہ عذرا نقوی اپنا کلام پیش کر رہی تھی. امید کرتے ہیں سامعین محظوظ ہوئے ہوں گے. اور شاعری ایک ایسی صنف ہے سامعین جو ہر خاص و عام کے دل پر راج کرتی ہے، نظم کی شکل میں ہو یا پھر غزل کے پیرائے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی ہی کہانی سی لگتی ہیں. یہاں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب فرحت اللہ خان یعنی فرحت احساس صاحب. آئیے زحمت دیتے ہیں انہیں اور سنتے ہیں ان سے ان کا تازہ کلام. صبح حسن میں شام ہوس کا ضم ہونا ہی اچھا ہے، اس کے حضور ہمارا کم سے کم ہونا ہی اچھا ہے. عاشق دل بھی خوش ہونے لگ جائیں تو عشق کا کیا ہوگا، عاشق دل بھی خوش ہونے لگ جائیں تو عشق کا کیا ہوگا، عاشق دل میں ایک مسلسل غم ہونا ہی اچھا ہے. اس محفل میں روشنی کرنا بہت بڑی گستاخی ہے، اس محفل میں روشنی کرنا بہت بڑی گستاخی ہے، اس محفل میں چشم چراغ کا نم ہونا ہی اچھا ہے. عرض وصال کے پھول کو مرجھانے میں دیر نہیں لگتی،
عرض وصال کے پھول کو مرجھانے میں دیر نہیں لگتی. ہونا ہی ہے وصال تو پھر ایک دم ہونا ہی اچھا ہے. لڑکی یہ آنچل سینے کے زخم پہ رکھا رہنے دے. پرچم سے تو آنچل کا مرہم ہونا ہی اچھا ہے. تم فرحت احساس آئے تھے تنہا اور تنہا ہی رہو. نا محرم لوگوں میں نا محرم ہونا ہی اچھا ہے. صبح حسن میں شام ہوس کا ضم ہونا ہی اچھا ہے. اس کے حضور ہمارا کم سے کم ہونا ہی اچھا ہے. اتنی ہے بود و باش کسی ایک ہی کے ساتھ. بچھڑے بھی ہم کبھی تو رہیں گے اسی کے ساتھ. اتنی ہے بود و باش کسی ایک ہی کے ساتھ. بچھڑے بھی ہم کبھی تو رہیں گے اسی کے ساتھ. چلتے رہے کسی کی حقیقت کے ساتھ ہم. چلتی رہی کسی کی کہانی کسی کے ساتھ. چلتے رہے کسی کی حقیقت کے ساتھ ہم. چلتی رہی کسی کی کہانی کسی کے ساتھ. بس تیرا نام، نام بھی کیا صرف ایک حرف. ہر شعر ہے رواں اسی حرف روی کے ساتھ. بس تیرا نام، نام بھی کیا صرف ایک حرف. ہر شعر ہے رواں اسی حرف روی کے ساتھ. ایسا ہمارے ساتھ تعلق ہے اس کا خاص، جیسا ہے اس کا خاص تعلق سبھی کے ساتھ. ایسا ہمارے ساتھ تعلق ہے اس کا خاص، جیسا ہے اس کا خاص تعلق سبھی کے ساتھ. حیرت زدہ ہے بیچ کا پانی رکا ہوا. دونوں کنارے بہنے لگے ہیں ندی کے ساتھ. دیتے ہو اتنی داد جو اشعار پر میرے، تم میرے ساتھ ہو کہ میری شاعری کے ساتھ. دیتے ہو اتنی داد جو اشعار پر میرے، تم میرے ساتھ ہو کہ میری شاعری کے ساتھ. فرحت میاں کی روح بہت دن سے ہے فرار، احساس جیسے اور کسی آدمی کے ساتھ. جسم کو اپنی حد خاک کی مسند کر کے ہم نے بھی دیکھ لیا عشق کو بے حد کر کے. جسم کو اپنی حد خاک کی مسند کر کے ہم نے بھی دیکھ لیا عشق کو بے حد کر کے. ایک نیکی جسے ڈالائے تھے ہم دریا میں، لوگ دریا سے اٹھا لائے اسے بد کر کے. ایک مد روز چڑھا دیتے ہیں تنہائی پر، خوب رکھتے ہیں الف اپنا مشدد کر کے. ایک مد روز چڑھا دیتے ہیں تنہائی پر، خوب رکھتے ہیں الف اپنا مشدد کر کے. ڈر گئے دیکھ کے ویرانی بے حد میری، وہ جو لائے تھے مجھے میری ہی سرحد کر کے. ڈر گئے دیکھ کے ویرانی بے حد میری، وہ جو لائے تھے مجھے میری ہی سرحد کر کے. وصل آوارگیے رہ گزرے وصل میں ہے. وصل آوارگیے رہ گزرے وصل میں ہے. جسم برباد ہوا وصل کو مقصد کر کے. ایک خوش برقیے الہام میں حل ہو جاتی، عقل نے بات جو الجھائی ردو قط کر کے. ایک خوش برقیے الہام میں حل ہو جاتی، عقل نے بات جو الجھائی ردو قط کر کے. فرحت احساس کو حاصل نہ ہوا گیان تو کیا، وہ تو بس بیٹھ گیا خود کو ہی برگت کر کے. فرحت احساس کو حاصل نہ ہوا گیان تو کیا، وہ تو بس بیٹھ گیا خود کو ہی برگت کر کے.
پر اپنے رگڑتا ہوں فرشتوں کے پروں سے، پھر یوں ہی پلٹ آتا ہوں جنت کے دروں سے۔ پر اپنے رگڑتا ہوں فرشتوں کے پروں سے، پھر یوں ہی پلٹ آتا ہوں جنت کے دروں سے۔ تم جیسے فلک تاب اندھیروں کو خبر کیا، یہ روشنی آتی ہے جو مٹی کے گھروں سے۔ تم جیسے فلک تاب اندھیروں کو خبر کیا، یہ روشنی آتی ہے جو مٹی کے گھروں سے۔ آتی ہے خبر اپنی فقط بے خبری سے، آتی ہے خبر اپنی فقط بے خبری میں، ہم تک یہ خبر آئی ہے کچھ خوش خبروں سے۔ آتی ہے خبر اپنی فقط بے خبری میں، ہم تک یہ خبر آئی ہے کچھ خوش خبروں سے۔ گھر اپنا بنانے کا ارادہ ہو تو رک جاؤ، گھر اپنا بنانے کا ارادہ ہو تو رک جاؤ، اور مشورہ کرتے رہو ہم در بدروں سے۔ زندہ ہیں محبت میں جو ہم مصلحت اندیش، زندہ ہیں محبت میں جو ہم مصلحت اندیش، شرمندہ سے رہتے ہیں محبت کے مروں سے۔ ایک پاؤں پہ تاعمر کھڑے رہتے ہیں در پر، ایک پاؤں پہ تاعمر کھڑے رہتے ہیں در پر، یک طرفہ محبت کوئی سیکھے شجروں سے۔ احساس ذرا شرم کرو ہم سفری کی، آگے نکل آئے ہو بہت ہم سفروں سے۔ احساس ذرا شرم کرو ہم سفری کی، آگے نکل آئے ہو بہت ہم سفروں سے۔ گمراہ کر رہی تھی یہ باد صبا مجھے، باد خزاں چلی تو ملا راستہ مجھے۔ گمراہ کر رہی تھی یہ باد صبا مجھے، باد خزاں چلی تو ملا راستہ مجھے۔ کل شب بلا کا شور اٹھا کائنات میں، ایسا لگا پکار رہا ہے خدا مجھے۔ کل شب بلا کا شور اٹھا کائنات میں، ایسا لگا پکار رہا ہے خدا مجھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے راستے میں ہیں، میں راستے کو دیکھتا ہوں راستہ مجھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے راستے میں ہیں، میں راستے کو دیکھتا ہوں راستہ مجھے۔ پہلی غزل جو تھی سبب ابتدائے عشق، یا رب بچھڑتے وقت وہی پھر سنا مجھے۔ یہ ایک سانس بھر کی ہوا ہی میری ہوا، یہ ایک سانس بھر کی ہوا ہی میری ہوا، لگتی نہیں ہے دوسری کوئی ہوا مجھے۔ اٹھتی رہی ہے اتنی ہی دیوار تشنگی، جتنا بلند کرتا رہا ہے نشہ مجھے۔ اٹھتی رہی ہے اتنی ہی دیوار تشنگی، جتنا بلند کرتا رہا ہے نشہ مجھے۔ گمراہ کر رہی تھی یہ باد صبا مجھے، باد خزاں چلی تو ملا راستہ مجھے۔ سامعین، ابھی آپ نے سنا جناب فرحت اللہ خان یعنی فرحت احساس صاحب سے ان کا کلام۔ یہ تھا ہمارا آج کا شمارہ آئینہ۔ فی الحال دیجیے اجازت، آئندہ شمارے کے ساتھ جلد ہی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔